अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मीठी छुरी। इस सिलसिले में हवलदार खैबर ख़ान ने मेरी भरपूर मदद की। हमने 1 घंटे में 1.5 दर्जन अफराद के बयान नोट किए। उनमें मर्द व ज़न सब शामिल थे। ये तमाम अफराद बारात के साथ थे। इस अरक रेज़ी से कोई बात सामने नहीं आई, अलबत्ता सलमा नामी एक औरत ने एक ख़ास ज़ाविये की तरफ मेरी तवज्जो मबसूल कराई। सलमा खदीजा की छोटी बहन थी और भांजी रानी के साथ ही चक 32 से चक 84 पहुंची थी। सलमा के बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो बेवा थी। उसका इकलौता बेटा मंसूर भी उसके हमरा था। मंसूर की उम्र 14 साल के करीब थी और वो एक एबनॉर्मल लड़का था। ख़ानदान भर में वो मंसूर झल्ला के नाम से मशहूर था। सलमा अपने बेटे के साथ मौज़ा शाम कोट में रहती थी और शादी में शिरकत के लिए चक 32 आई हुई थी। सलमा अपनी भांजी रानी के अगवा की वजह से बहुत परेशान नज़र आती थी। मैंने एक ख़ास बात नोट की कि चक 32 से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस वारदात को दुल्हा के किसी दुश्मन का कारनामा करार दे रहे थे और चक 84 वालों का ये ख्याल था कि दुल्हा पर यह मुसीबत दूसरी तरफ से आई थी। ताहम कोई भी किसी वाज़े दुश्मन की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। अलबत्ता सलमा ने कदरे मुख्तलिफ बात की। थानेदार साहब, मुझे तो ये लगता है आरिफ के किसी दुश्मन ने उसे चोट दी है। ऐसी बातें तो और लोग भी कर रहे हैं, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। लेकिन ऐसा दुश्मन कौन शख्स हो सकता है ये कोई नहीं बताता। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है। कोई दोस्त इस नौयत की लूट मार और कत्लो गारत गरी नहीं कर सकता। डाकुओं की सूरत में जो कोई भी था वो दुश्मन ही हो सकता था। दुल्हा का दुश्मन हो या दुल्हन का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, माजी में आरिफ के साथ उसका झगड़ा भी रहा है। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। सलमा की उम्र 35 और 40 साल के दरमियान रही होगी। उसे बेवा हुए लगभग 10 साल हुए थे। इस उम्र में भी वो खासी फिट थी। शक्ल सूरत अच्छी हो तो गुजरे हुए माह साल औरत को ज़्यादा मुतासिर नहीं करते। कम औलाद के बायस भी उसका रंगो रूप चौबन पर रहता है। सलमा को ये तमाम प्लस पॉइंट हासिल थे। तुम मुझे किस शख्स के बारे में बताना चाहती हो? उसका नाम मेहर मुश्ताक है। ये शख्स कौन है और कहाँ रहता है? मेहर मुश्ताक का ताल्लुक़ कस्बा सुल्तानपुरा से है। सुल्तानपुरा के ज़िक्र पर मेरे जहन को एक झटका सा लगा। ये कस्बा जाए वारदात से जनूबी सिमत में था। वारदात के चशमदीद बारातियों के मुताबिक डाकू उसी जानिब जंगल में गायब हुए थे। इस तरह लगभग 2.5 मील तक घना जंगल फैला हुआ था। जंगल से निकलने के बाद 3-3.5 मील के फासले पर कस्बा सुल्तानपुरा वाक़ था। इन वाक़याती हक़ाइक़ की रोशनी में सलमा की बात सुनकर मेरा चौंक जाना लाज़मी अमर था। मैंने फ़ौरन पूछा, सलमा, तुमने बताया है माजी में मेहर मुश्ताक और मकतूल आरिफ के दरमियान कोई झगड़ा रहा है। तुम्हें यह तो मालूम होगा झगड़ा किस नौयत का था और उसका सबब क्या था। ज़मींदारों के बीच लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी वजह ज़मीन होती है। ज़्यादा तफसील का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उड़ती उड़ती सुनी थी मेहर मुश्ताक और आरिफ के दरमियान भी कोई ज़मीनी तनाज़ा था। मेहर मुश्ताक कस्बा सुल्तानपुरा के एक बड़े ज़मींदार मेहर यूसुफ का बेटा है। वो लोग वहाँ के ताकतवर लोग हैं। मुश्ताक के दादा का नाम सुल्तान था। वो कस्बा मेहर सुल्तान के नाम ही से मशहूर है। इससे आप मेहर ख़ानदान के असर व रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सलमा की बातें तवज्जो तलब और फ़िक्र अंगेज़ थी। अगर वाकई मेहर मुश्ताक और आरिफ के दरमियान कोई संजीदा दुश्मनी मौजूद थी तो फिर इस वारदात को मुश्ताक के साथ मंसूब करने का जवाज़ बनता था। मेहर मुश्ताक आरिफ से एक भयानक इंतकाम लेने के लिए ख़ुद या फिर डाकुओं की मदद से इस किस्म की कार्रवाई करवा सकता था। इस दुश्मनी की हकीकत की तस्दीक या तरदीद खुदा बख्श कर सकता था। मैंने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से सलमा को मज़ीद घिसने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस सिलसिले में कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना हो सकी। उसने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी, थानेदार साहब, मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने आपको बता दिया। यकीन करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। तुम फ़िक्र ना करो, मैं इस केस की तफ्तीश के दौरान मेहर मुश्ताक और उसके बाप मेहर यूसुफ को चेक करूँगा। तुमने एक मुफीद इशारा दिया है। कानून से इस ताउन के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ।
تم موزہ شام کوٹ میں کس طرف رہتی ہو؟ اس نے مجھے اپنے گھر کی لوکیشن تفصیل سے بتا دی۔ سردار علی کی وفات کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور بیوگی کا یہ تمام عرصہ اپنے ایب نارمل بیٹے منظور جھلا کے ساتھ گزار دیا تھا۔ سردار علی اپنے پیچھے اچھی خاصی زمین چھوڑ گیا تھا، لہٰذا وہ کسی قسم کی مالی یا معاشی مشکل کا شکار نہیں ہوئی۔ سلمہ منظور جھلا کے ساتھ بڑے مزے اور آسانی سے زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اسے فارغ کرنے کے بعد دوبارہ خدا بخش سے بات کی۔ خدا بخش، مجھے پتہ چلا ہے تمہارے مقتول بیٹے کا کسی مہر مشتاق سے کوئی پھڈا رہا ہے۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ کسی نے بھی بتائی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میرے سوال کا جواب دو۔ بات بہت معمولی سی تھی، مگر جوان خون اور جوش سے بھرے ہوئے دماغوں نے اسے جھگڑے کا رنگ دے دیا۔ زمینداروں کے بیچ ایسے چھوٹے موٹے تنازعات تو چلتے ہی رہتے۔ ہمارے درمیان بھی نہری پانی کی ترسیل اور تقسیم کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مہر مشتاق اور عارف دونوں ابھرتے ہوئے جوان تھے، ان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ بعد ازاں یہ تلخ کلامی مختلف قسم کی دھمکیوں تک جا پہنچی تھی۔ بہرحال میں نے مہر یوسف کے ساتھ مل کر سارے معاملات طے کر لیے اور یہ فتنہ اسی طرح بیٹھ گیا جیسے اچانک کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تو اس واقعے کو کئی ماہ گزر چکے ہیں، میں تو اس تنازع کی ساری تلخی بھول گیا ہوں۔ خدا بخش، تم تو اس تلخی کو فراموش کر بیٹھے ہو، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے مہر یوسف اور اس کے بیٹے مشتاق نے بھی تمہاری طرف سے اپنے دل صاف کر لیے ہوں؟ تھانے دار صاحب، دلوں کے حال تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی گارنٹی کیسے دی جا سکتی ہے؟ ویسے میرا خیال ہے وہ لوگ بھی اس جھگڑے کو بھلا بیٹھے ہوں گے، ورنہ اس دوران میں کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ دیکھنے یا سننے میں ضرور آتا۔ ڈاکوؤں کی اس واردات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کوئی مشکل یا الجھی ہوئی بات نہیں کی۔ ڈاکوؤں والی کارروائی کے پیچھے مہر خاندان کا ہاتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سونا خدا ہی بہتر جانتا ہے تھانے دار صاحب۔ میں جوان بیٹے کی اندھوناک موت اور بہو کے اغوا کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ سچ پوچھیں تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو تمام حالات تفصیل سے بتا دیے۔ آپ چاہے جیسے بھی تفتیش کو آگے بڑھائیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں رانی کو جلد از جلد ڈاکوؤں کے چنگل سے آزاد کرا دیں اور میرے عارف کے قاتلوں کو بھیانک سزائیں دلوائیں۔ اگر رانی ڈاکوؤں کے قبضے سے واپس نہ لائی گئی تو میں اللہ بخش سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکوں گا۔ رانی کا نکاح تو عارف سے ہوا تھا، مگر اللہ بخش نے بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا میں رانی کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب تم ہی اس کی حفاظت کرنا، اور میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، افسوس۔ تم فکر نہ کرو خدا بخش، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے مقتول بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہاری بہو کو ضرور ڈاکوؤں کے قبضے سے نکال لاؤں گا۔ تمہیں اپنے بڑے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ ویسے تم دونوں بھائیوں کے ناموں میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے، یہ بڑے ہم وزن اور ہم معنی ہیں۔ ہمارے ابا مرحوم کو سوہنا رب کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے اس کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزیں اسی قادر مطلق کی ہیں، لہٰذا ان کے نام کے انتخاب کے سلسلے میں اس تعلق کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک سیدھے سادے ان پڑھ دیہاتی نے بڑے پتے کی بات کی تھی، اگر اس نقطے کو ہم ذہن نشین کر لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کی ڈوری کو قائم اور سلامت رہنا چاہیے، چاہے یہ تعلق معنی کے اعتبار سے ہو یا کسی اور وصف کے طفیل۔ کل اور جز کا رشتہ بہر صورت استوار رہنا چاہیے۔ میں نے خدا بخش کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تشفی آمیز انداز میں کہا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ہی ہوش و حواس کھو بیٹھے تو تمہاری بیوی کو کون سنبھالے گا؟ جوان بیٹے کی موت نے ماں کے سینے میں جو قیامت برپا کی ہوگی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ نصیبہ اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ نصیبہ بی بی مقتول دلہا کی ماں کا نام تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتی ہے اور پوچھتی ہے میری بہو کہاں ہے، پھر عارف کو پکارتی ہے وے پتر اپنی ووٹی کو تو میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد سینہ کو بھی کرتے ہوئے دوبارہ غشی کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تم خود پر قابو رکھو تاکہ دوسروں کو سنبھال سکو۔ مجھے قانونی کارروائی کے لیے 2 راستے مل گئے ہیں، انشاءاللہ انہی راستوں پر چلتے ہوئے میں بہت جلد منزل پر بھی پہنچ جاؤں گا۔ کون سے 2 راستے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے مہر مشتاق اینڈ کمپنی
اور بشارت اینڈ کو کے بارے میں بتا دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ اس کام کو زیادہ بہتر جانتے، میں کسی کو الزام نہیں دوں گا۔ خدا بخش، پولیس کی تفتیش جس گاڑی میں آگے بڑھتی ہے وہ شک کے ایندھن سے چلتی ہے۔ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے شک کو بنیاد بنانا پڑتا ہے، اور فی الحال اس واردات کے حوالے سے یہی دونوں پارٹیاں مشکوک ٹھہرتی ہیں۔ خاص طور پر سلطان پورہ کا رہائشی مہر مشتاق میرا خصوصی نشانہ ہے، کیونکہ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکو واردات کے بعد جنوبی سمت میں فرار ہوئے تھے، اور تم جانتے ہو اس طرف جنگل کے پار موضع سلطان پورہ واقع ہے۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے مجھے تکتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اصول تو یہ ہے کہ اگر رات کو سونے میں تاخیر ہو جائے تو اگلی صبح آنکھ دیر سے کھلتی ہے، مگر یہ اصول اس بات کا متقاضی ہے کہ بستر پر جاتے وقت آپ کا ذہن روزمرہ کے جنجال کو نمٹا چکا ہو۔ میرے ساتھ ایسی کوئی سہولت نہیں تھی۔ میں ایک بے حد الجھی ہوئی صورتحال کو ذہن میں بٹھا کر سویا تھا، لہٰذا آئندہ صبح معمول سے بھی پہلے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق نہا دھو کر نماز فجر ادا کی اور ناشتے وغیرہ سے نمٹ کر تیار ہو گیا۔ رات تھانے سے اپنے کوارٹر کی طرف آتے ہوئے میں نے کانسٹیبل مشکور علی کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ صبح سویرے دین محمد کو لانے کے لیے روانہ ہو جائے۔ دین محمد عرف بابا دینا ایک تجربہ کار کھوجی تھا۔ میں اس سے مختلف مواقع پر نہایت ہی مفید اور نتیجہ خیز کام لے چکا تھا۔ کھوجی بابا دینا کو میں اپنے ساتھ جائے وقوع پر لے جانا چاہتا تھا تاکہ ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کے لیے ان کا کھرا اٹھایا جا سکے۔ میں یونیفارم پہن کر قبل از وقت تھانے پہنچا تو مجھے معلوم ہوا مشکور علی میری ہدایات کی تکمیل کے لیے صبح سویرے تھانے سے نکل گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر تھانے کا عملہ اٹینشن ہو گیا۔ رات کو جو پارٹی میں نے ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف بھیجی تھی وہ واپس آ چکی تھی۔ پارٹی کے لیڈر نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ تم نے جنگل کے کس کس حصے میں ڈاکوؤں کو تلاش کیا؟ ملک صاحب، ہم نے اس جنگل کے جنوبی حصے کو کھنگال ڈالا ہے، لیکن کہیں بھی ہمیں ڈاکو یا ان کے آثار نظر نہیں آئے۔ کیا تم نے جنگل کے شمالی حصے کو بھی چیک کیا؟ جنگل کے شمالی اور جنوبی حصے سے مراد وہ علاقہ تھا جو گزرگاہ کے شمال اور جنوب میں واقع تھا۔ یہ راستہ تقریباً جنگل کے درمیان سے گزرتا تھا۔ مذکورہ جنگل کا رقبہ کم و بیش 4.4 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ اس راہ گزر سے شمال میں 3 میل اور جنوب میں لگ بھگ 2.5 میل، مشرق سے مغرب کی سمت اس کی طوالت 4 میل کے قریب تھی۔ پارٹی لیڈر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، ڈاکوؤں نے واردات کے بعد چونکہ جنگل کی جنوبی سمت رخ کیا تھا، اس لیے ہم اسی حصے کی خاک چھانتے رہے، شمال والے حصے میں ہم نہیں گئے۔ یہ پارٹی مجھ سے کافی پہلے اس طرف روانہ ہوئی تھی۔ اگر وہ لوگ جنگل کے شمالی حصے میں داخل ہوتے تو یقیناً ململ کا سفید دوپٹہ ان کی نظر سے اوجھل نہ رہتا جو کانسٹیبل نے ایک درخت کے تنے سے کھولا تھا۔ میں نے آئندہ 15 منٹ میں 2-3 نہایت ہی اہم کام انجام دیے۔ سب سے پہلے میں نے ASI ظاہر کو تھانے سے روانہ کیا۔ ظاہر علی کو کئی کام کرنا تھے۔ اسے علاقے کے SP کو اس واردات کی اطلاع دینے کے بعد سیدھا چک 32 پہنچنا تھا۔ چک 32 میں دلہن رافعہ عرف رانی کے گھر والوں کو اس واقعے سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے الیاس اور بشارت کی سنگن بھی لینا تھی۔ میں نے اس حوالے سے ظاہر علی کو بریف کر دیا تھا۔ اسے متعلقہ افراد کو ٹچ کیے بغیر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی۔ میں الیاس اور بشارت کی بے خبری میں ان پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر ان لوگوں کا اس واردات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق تھا تو پھر وہ کسی بھی سرگرمی سے فوراً محتاط ہو جاتے، اور یہی میں نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر علی تھانے سے روانہ ہو گیا تو میں نے 2 کانسٹیبلز کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور خصوصی ہدایات دینے کے بعد انہیں سلطان پورہ کی جانب روانہ کر دیا۔ ان میں ایک تو مشکور علی تھا اور دوسرا آفتاب احمد۔ ان دونوں کو سادہ لباس میں رہتے ہوئے سلطان پورہ میں مہر مشتاق وغیرہ کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنی تھی، اور جیسے ہی وہ کوئی غیر معمولی بات نوٹ کرتے ان میں سے ایک تھانے آ کر فوراً مجھے مطلع کر دیتا۔ اگر مہر خاندان کا اس واردات میں ہاتھ تھا تو کوئی نہ کوئی مفید بات جلد ہی منظر عام پر آ جاتی اور پھر میں فوراً حرکت میں آ جاتا۔ یہی پلاننگ ظاہر علی کے حوالے سے بھی کی تھی۔ میں اس کام سے فارغ ہوا تو کھوجی بابا کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے مشکور علی اسے اپنے ساتھ تھانے لایا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آتے ہی بولا، جی تھانے دار صاحب، کیا حکم ہے؟
میں نے آپ کے بھیجے ہوئے سپاہی کو بہت کریدا ہے لیکن اس نے کوئی سرا نہیں پکڑایا۔ شاید اس سلسلے میں آپ نے خصوصی تاکید کر رکھی تھی، ویسے آپ کا سپاہی بڑا پکا بندہ ہے۔ تم ایک سرے کی بات کرتے ہو بابا، میں تو پورا معاملہ ہی تمہارے سامنے کھول رہا ہوں۔ جی حکم سرکار۔ تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ پچھلی رات ادھر جنگل میں ایک واردات ہو گئی ہے۔ جی سرکار، میں نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہے۔ ڈاکوؤں کی کسی گروہ نے ایک بارات پر ہلہ بول کر بڑی تباہی مچائی ہے اور جاتے ہوئے دلہن کو بھی اغوا کر لیا۔ دلہا کو وہ گولیوں سے بھون کر وہیں پھینک گئے۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے بابا دین، ہمیں ڈاکوؤں کے اسی گروہ کا سراغ لگانا ہے تاکہ ان کے قبضے سے دلہن کو چھڑایا جا سکے۔ اس سلسلے میں مجھے تمہارے ماہرانہ تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی جائے وقوعہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ تم ڈاکوؤں کا کھرا اٹھاؤ گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو گے کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں حضور۔ تو پھر تم 10 منٹ کے اندر ضروری تیاری کر لو۔ اس کے بعد میں نے حوالدار خیبر خان کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے ضروری ہدایات دینے لگا۔ میری غیر موجودگی میں اسے تھانے کا نظام سنبھالنا تھا اور وہ اس کا اہل تھا۔ لگ بھگ 8 بجے ہم تھانے سے روانہ ہوئے۔ یہ خاصا جلدی تھا، ان دنوں میں 9 بجے تھانے پہنچتا تھا، اس کے بعد ہی تھانے داری شروع ہوتی تھی۔ موسم خوشگوار سے 4 ہاتھ آگے بڑھ کر اچھا خاصا ٹھنڈا تھا۔ چند روز بعد موسم سرما کا آغاز ہونے والا تھا۔ ہم اس وقت گھوڑوں پر سوار تھے اور موسم کی مناسبت سے ہم نے گرم لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ میں نے قدیر نامی ایک کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ ہمارے گھوڑے سبک رفتاری سے چلتے ہوئے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ میں گزشتہ رات بھی یہاں کا دورہ کر کے جا چکا تھا لیکن وہ جائے واردات کا سرسری اور ادھورا جائزہ تھا اور اب میں مکمل کارروائی کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو درختوں سے باندھ دیا اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں نے جائے وقوعہ پر ضابطے کی کارروائی مکمل کر لی۔ مشیر نامہ تیار کرنے میں کانسٹیبل قدیر نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کارروائی کے دوران میں نے اس درخت کا بھی تنقیدی جائزہ لیا جس کے تنے سے گزشتہ رات ململ کا سفید دوپٹہ بندھا ہوا ملا تھا۔ میں نے رات موقع واردات سے روانہ ہوتے وقت مذکورہ درخت کے تنے کے ساتھ زمین پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ نشان رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ الغرض اس تمام تر کارروائی کے نتیجے میں ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی مفید سراغ حاصل نہ ہو سکا۔ کھوجی بابا دین محمد میرے پاس آیا اور بولا، ملک صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا کام شروع کر دوں۔ اس کے انداز میں واضح جوش پایا جاتا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، یہ کام تو تم اجازت حاصل کیے بغیر ہی شروع کر چکے ہو۔ وہ ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں اپنی کارروائی کے دوران مسلسل دین محمد پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اور میں نے اس سے مصروف عمل پایا تھا۔ وہ راہ گزر کی شمالی اور جنوبی دونوں سمت میں اپنی مہارت کو آزمانے میں لگا رہا تھا اور اس وقت میں اس کے چہرے پر جو رنگ دیکھ رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی اہم بات جاننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لگتا ہے تم نے کوئی خاص نقطہ پکڑ لیا ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ دین محمد اور بابا دینا نے ڈاکوؤں کے گھوڑوں کا کھرا تلاش کر لیا تھا۔ دیکھیں یہاں سے 12 گھڑ سوار جنگل کے اس حصے میں داخل ہوئے ہیں۔ 12 گھڑ سوار؟ جی ہاں، میں 12 گھوڑوں کے سموں کے نشانات کو جنگل کے اس حصے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میرا برسوں کا تجربہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا سرکار۔ دین محمد، کوئی 4 درجن باراتیوں نے 6 گھوڑ سوار ڈاکوؤں کی گواہی دی ہے۔ تعداد کے سلسلے میں ان سب کا بیان تضاد سے پاک ہے اور تم 12 گھوڑ سواروں کی نئی کہانی سنا رہے ہو۔ کہیں 60 کا انسا عبور کرنے کے بعد تم سٹھیا تو نہیں گئے؟ دین محمد کھوجی کی عمر 65 سے متجاوز تھی، تاہم اس کی نگاہ اور قوا ابھی تک درست حالت میں کام کرتے تھے۔ مائی باپ میں سٹھیایا ہوں اور نہ ہی میرا ہنر کوئی غلط رہنمائی کر رہا ہے۔ میری گناہگار آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں میں وہی بتا رہا ہوں۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے بتاؤ تمہارا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس مقام سے ان 12 گھڑ سواروں کی 2 ٹولیاں بن گئی ہیں۔ 6 گھڑ سوار ادھر گئے ہیں اور باقی 6 گھڑ سوار ادھر۔ بات ختم کرتی اس نے ادھر اور ادھر کی نشاندہی بھی کر دی۔ دونوں سمتوں میں لگ بھگ 15 ڈگری کا زاویہ حائل تھا۔
میں کھوجی کی ماہرانہ پیش گوئی نما بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ ذہن میں روشنی کا ایک تیز جھماکا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ گزشتہ رات میں نے 6 افراد پر مشتمل ایک گھڑ سوار پارٹی کو ڈاکوؤں کی تلاش میں تھانے سے روانہ کیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ جائے وقوع سے جنوب کی سمت جنگل میں داخل ہو۔ ان 6 گھڑ سوار افراد میں 4 میرے عملے کے آدمی تھے اور 2 باراتی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ بھیجے تھے۔ غالب امکان اس بات کا تھا کہ کھوجی بابا نے جو دیگر 6 گھڑ سواروں کا سراغ لگایا ہے وہ پولیس کی متلاشی پارٹی ہی ہو۔ بابا دینا، ادھر ادھر جانے والے گھڑ سواروں میں تمہیں کوئی واضح فرق دکھائی دے رہا ہے؟ تھانے دار صاحب، گھوڑوں کا کھرا بتاتا ہے کہ ایک پارٹی میں شامل 6 گھوڑوں پر تو صرف ایک ایک آدمی سوار تھا، جبکہ دوسری پارٹی میں شامل 6 گھوڑوں پر 8 افراد سوار تھے۔ میرے تجربے کے مطابق 4 گھوڑوں پر ایک ایک سوار اور باقی گھوڑوں پر 2 آدمی سوار تھے۔ گھوڑوں کے سموں کا دباؤ اور اس دباؤ کے نتیجے میں زمین پر بننے والا پھیلا ہوا کھرا اس حقیقت کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اور گستاخی معاف حضور، یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں پہلے بھی کھوج کے کئی کیسوں میں دین محمد کی مہارت اور تجربے کو آزما چکا تھا اور میں نے ہمیشہ اسے پرفیکٹ پایا تھا، لیکن اس وقت اپنے علم کے اس جید نے 8 اور 6 گھڑ سواروں کی جو کہانی سنائی تھی اس نے میری سوچ میں ہلچل مچا دی تھی۔ صورتحال روز روشن کی مانند مجھ پر عیاں ہو چکی تھی۔ بابا دینا کا تجربہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ڈاکوؤں نے بارات پر شب خون مارنے کے بعد دلہن اور زیورات و قیمتی تحائف سے بھرے ہوئے جستی صندوق کو بھی اڑا لیا تھا۔ ظاہر ہے دلہن رانی اور مذکورہ صندوق کو بھی گھوڑوں پر ہی لادا گیا تھا، لہٰذا کم و بیش 2 افراد کا وزن بڑھ گیا اور یقیناً 2 گھوڑوں پر اس وزن کو تقسیم کر کے لادا گیا ہوگا۔ ایک گھڑ سوار ڈاکو نے دلہن کو سنبھالا ہوگا اور دوسرے نے قیمتی ملبوسات اور زیورات سے بھرے ہوئے صندوق کو۔ بابا دینا، ہم اس کھرے کا تعاقب کریں گے جس میں 6 گھوڑوں پر 8 افراد سوار تھے۔ دین محمد نے کوئی سوال نہ کیا اور اپنے کام میں جت گیا۔ تاہم تھوڑی دیر بعد میں نے خود ہی اپنے اس فیصلے کی وضاحت کر دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کھوجی نے پر اعتماد لہجے میں تبصرہ کیا۔ ہم لگ بھگ آدھے گھنٹے تک گھنے جنگل میں جنوب کی سمت بڑھتے رہے۔ اس دوران میں کبھی ہم گھوڑوں پر سوار ہو جاتے اور کبھی گھوڑوں کی لگام تھام کر ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگتے۔ کھوجی دین محمد ہم سے چند قدم آگے ہمارا رہنما بنا چل رہا تھا۔ میں اور کانسٹیبل قندیر اس کی ہدایات اور مشورے کے مطابق رکتے اور آگے بڑھتے تھے۔ ہم اس وقت جس فن اور ہنر کی روشنی میں سفر کر رہے تھے اس کا ماہر اور عالم بہرحال دین محمد کھوجی ہی تھا، لہٰذا اس کی پیروی ہم پر لازم تھی۔ کم و بیش نصف میل جنگل کے اندر آنے کے بعد دین محمد رک گیا۔ مجبوراً ہمیں بھی رکنا پڑا۔ کھوجی نے 10 گز کے دائرے میں بغور جنگلی زمین کا جائزہ لیا اور حتمی لہجے میں یہ فتویٰ صادر کر دیا: اس مقام پر گھڑ سواروں نے قیام کیا ہے اور میں یہاں گھوڑوں کے کھرے کے علاوہ 7 بندوں کا کھرا بھی دیکھ رہا ہوں، اور ان 7 بندوں کے کھرے میں ایک عورت کا کھرا بھی شامل ہے، یعنی یہاں پر 6 مردوں اور ایک عورت کے قدموں کا کھرا موجود ہے۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ 6 ڈاکوؤں اور مغوی رانی نے اس مقام پر عارضی پڑاؤ ڈالا تھا۔ عارضی اس لیے کہ اب وہ وہاں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تم جن 6 مردوں اور ایک عورت کے کھرے کی بات کر رہے ہو وہ 7 اب یہاں موجود نہیں ہیں۔ ذرا یہ بھی تو پتہ چلاؤ وہ آگے کس طرف گئے؟ ابھی لیں جناب۔ 10 منٹ بعد اس نے واپس آ کر فیصلہ کن لہجے میں کہا: جناب، میں یہ تو نہیں بتا سکتا ان لوگوں نے یہاں کتنا قیام کیا ہے، مگر ایک بات کا مجھے وثوق ہے، وہ یہاں سے واپس راہ گزر کی طرف گئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو دین محمد؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں سرکار۔ لیکن وہ واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ تھانے دار صاحب، تھوڑے فاصلے پر میں نے پھر 6 گھوڑوں کے سموں کا کھرا ڈھونڈ لیا ہے۔ لگتا ہے 7ویں عورت کو انہوں نے دوبارہ کسی گھوڑے پر سوار کر لیا تھا۔ ان 6 گھوڑوں کے کھروں میں 2 کھرے وہی بات ظاہر کر رہے ہیں، یعنی ایک ایک گھوڑے پر دو سوار، یا یوں کہہ لیں ان 2 گھوڑوں میں سے ایک پر ڈاکو کے ساتھ دلہن اور دوسرے پر ڈاکو کے ساتھ زیورات والا صندوق لدا ہوا تھا۔ کھوجی کے ماہرانہ تجزیے سے یہ ظاہر ہوتا تھا ڈاکوؤں نے رانی سمیت کچھ وقت اس مقام پر گزارا تھا، پھر واپسی کی راہ لی تھی۔
واپسی والی صورت اگرچہ ناقابل ہضم تھی، تاہم میں نے ایک دوسرے زاویے سے کھوجی سے پوچھا، دین محمد، اس مقام پر تم نے 6 مردوں اور 1 عورت کا کھرا نکالا ہے، اس سے کسی افراتفری کا بھی اندازہ ہوتا ہے یا یہاں قیام کے دوران ان میں صلح صفائی ہی نظر آ رہی تھی؟ وہ 6 ڈاکو ایک دلہن کو بھری بارات سے اٹھا لائے تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ رانی اس زیادتی کے خلاف مزاحمت نہ کرتی۔ اس نے خود کو چھڑانے اور ڈاکوؤں کے چنگل سے نکلنے کے لیے تھوڑی بہت جد و جہد تو کی ہوگی، اور یہ مدافعتی تگ و دو اس کے قدموں کے نشانات کی صورت میں وہاں ضرور ثبت ہونی چاہیے۔ لیکن کھوجی کے جواب نے میرے تمام اندازوں کی نفی کر دی۔ جناب، میرا ہنر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس جگہ پر قیام کرنے والے 7 افراد میں کسی قسم کی چھینا جھپٹی یا کھینچا تانی نہیں ہوئی۔ وہ لوگ امن و امان سے یہاں رکے رہے اور پھر آگے بڑھ گئے، یعنی واپسی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ پہلی بات کی طرح کھوجی کی یہ دوسری بات بھی میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو دلہن راضی خوشی ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہوئی ہے؟ جناب، میں تو اپنے تجربے کی روشنی میں کھرے کے نتائج آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اپنے طور پر تو کچھ بھی ثابت کرنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے دین محمد، اب ہم اس کھرے کا تعاقب کریں گے جو یہاں سے واپسی کی راہ دکھا رہا ہے۔ تم آگے آگے چلو گے۔ جو حکم سرکار، آ جائے میرے پیچھے پیچھے۔ 10-15 قدم ایک نیم بیضوی دائرے میں چلنے کے بعد ہم دوبارہ جنگل سے شمال کے رخ راہ گزر کی سمت بڑھنے لگے، تاہم اس مرتبہ زاویے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ یہ وہ راستہ نہیں تھا جس پر چل کر ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ ہم واپس راہ گزر کی طرف تو جا رہے تھے، مگر تھوڑا سا ہٹ کر۔ تھوڑی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا ہم قدرے مختلف راستے سے راہ گزر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس صورت میں ہم مذکورہ راہ گزر تک پہنچ جاتے، لیکن یہ وہ مقام نہ ہوتا جہاں گزشتہ رات طہر جرم کی ایک لرزہ خیز واردات ہوئی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں تیز آندھیاں شور مچا رہی تھیں۔ میں نے بے ساختہ کھوجی دین محمد سے پوچھا، کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو دلہن راضی خوشی ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہوئی ہے؟ میں نے کسی ذیلی الجھن کے باعث بے اختیار یہ سوال تو کر دیا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا ایسا ہونا ناممکنات میں سے تو نہیں۔ پھر رہ رہ کر اس واقعے کے مختلف پہلو میری سوچ میں اجاگر ہونے لگے۔ ڈاکوؤں کی نپی تلی لمحاتی کارروائی، دلہا کا قتل، قیمتی سامان سمیت دلہن کا اغوا، اور ڈاکوؤں کا محض ان افراد کو شدید زخمی کر کے ناکارہ بنانا جو مسلح تھے اور ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے تھے۔ کیا ایسا تھا کہ ڈاکوؤں نے دلہن کی ایما پر اسے اغوا کیا ہو؟ یہ بہت ہی خطرناک سوال تھا، لیکن ایسا ہو سکتا تھا۔ اور پھر یہ بات بھی یقینی تھی کہ دلہن عارف کی منکوحہ بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، وہ کسی اور کو چاہتی تھی، اور اسی شخص نے خود یا ڈاکوؤں کے توسط سے اسے اغوا کر لیا تھا، اور اس دھواں دھار انداز میں اغوا کیا تھا کہ اس علاقے کی ایک خونریز تاریخ مرتب ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ سب امکانی باتیں تھیں اور یکسر غلط بھی ہو سکتی تھیں۔ ذہن کا کام ہے مسلسل سوچنا، اور کسی خاص انداز میں سوچنے کے لیے اسے بس ایک معمولی سا اشارہ چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم اس راستے پر پہنچ گئے جو چک 32 کو چک 84 سے ملاتا تھا، اور اسی راستے پر گزشتہ رات ایک ناقابل فراموش واردات ہوئی تھی۔ تاہم حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہم جس مقام پر نکلے تھے وہ جائے وقوع سے لگ بھگ نصف میل کے فاصلے پر مغرب میں چک 32 کی سمت واقع تھا۔ پتہ نہیں وہ عجیب و غریب ڈاکو چند گھنٹوں کی دلہن کو کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے کھوجی دین محمد کو دیکھا اور کہا، اب کہاں کا رخ کرنا ہے بابا؟ جدھر کھرا لے جائے جناب۔ ایک مرتبہ پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ اب ہم اس راستے سے شمال میں واقع گھنے جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ڈاکو بہت ہی شاطر اور چالاک ثابت ہو رہے تھے۔ پہلے انہوں نے واردات کے فوراً بعد جنگل کے جنوبی حصے کی راہ اختیار کی، چنانچہ لامحالہ میرا ذہن سلطان پورہ کی طرف چلا گیا۔ اب ان کا کھرا شمالی جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پتہ نہیں حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ جب تک اس کھرے کے سہارے میں کسی واضح منزل تک نہ پہنچ جاتا، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جلد ہی ہم ڈاکوؤں کا کھرا پکڑتے ہوئے ایک متروک کنویں تک جا پہنچے۔ یہ مقام جنگل کے اختتام پر واقع تھا۔ کھوجی نے متروک کنویں کے پاس رکتے ہوئے کہا، یہاں پر بھی ان لوگوں نے رک کر کچھ وقت گزارا ہے۔ ہم گھوڑوں سے اتر آئے اور اس مقام کا جائزہ لینے لگے۔
کھوجی ایک مرتبہ پھر کھوج کے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ وہاں کی زمین کو اپنے تجربے کی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ وہ جنگل کا اختتام تھا۔ اگر وہاں سے سیدھا شمال میں مزید سفر جاری رکھا جاتا تو لگ بھگ 5 میل بعد موزہ شام کوٹ واقع تھا۔ شام کوٹ سے ایک راستہ چک 32 کی طرف بھی آتا تھا۔ یہ تمام گاؤں دیہات میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے اور میرے دیکھے بھالے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بہت کم تھانے ہوا کرتے تھے۔ بعض تھانوں کی حدود تو 25-30 میل سے بھی تجاوز کر جاتی تھی۔ آج کل کی طرح آسانیاں حاصل نہیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ تلاش نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ میں ایک جستی صندوق تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس صندوق کا سائز لگ بھگ 1.5 فٹ رہا ہوگا۔ صندوق گھنے درختوں کے درمیان کھلا اور الٹا پڑا تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا صندوق کا تالا توڑ کر اسے کھولا گیا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو دیکھا وہ خالی تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ یہ وہی جستی صندوق تھا جسے بارات سے دلہن کے ساتھ ہی اڑا لیا گیا تھا۔ اب وہاں دلہن کہیں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی صندوق کا قیمتی سامان دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے صندوق کا سامان سمیٹ کر ایک پوٹلی بنا لی ہوگی اور وزنی صندوق سے نجات حاصل کر کے آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد دین محمد ہمارے قریب آ گیا۔ میں نے اسے جستی صندوق کے بارے میں بتایا تو اس نے میرے اندازے سے اتفاق کیا اور بولا، مجھے بھی یہی لگتا ہے جناب، وہ لوگ صندوق کا سامان سمیٹ کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ آگے کہاں دین محمد؟ یہاں سے وہ 2 مختلف سمتوں میں روانہ ہوئے۔ ایک گھوڑے کا کھرا شمال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس گھوڑے پر سوار افراد کی تعداد 2 ہے۔ باقی 5 گھوڑوں کے سموں کا کھرا واپس جنگل کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک الجھی ہوئی صورتحال تھی۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر دین محمد نے پوچھا، اب کس طرف چلنے کا حکم ہے سرکار؟ میں نے ایک لمحہ غور کیا۔ شمال کی سمت دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ کھیتوں کے درمیان سے ایک تنگ سا کچا راستہ شام کوٹ جاتا تھا جو وہاں سے کم و بیش 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہمارے عقب میں وہی گھنا جنگل تھا جس سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ میں نے کہا، پہلے جنگل کو چیک کر لیتے ہیں، پھر شمالی رخ کو بھی دیکھ لیں گے، جو حکم آپ کا۔ کھوجی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں اور کانسٹیبل قدیر اس کی پیروی میں آگے بڑھنے لگے۔ موسم کے تیور بدل رہے تھے۔ کھوجی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ خیر کرے، اس وقت بارش نہیں ہونی چاہیے ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں بھی اس وقت دل سے بارش کی مخالفت میں تھا۔ ہم ڈاکوؤں کا کھرا پکڑ کر کسی نتیجے پر پہنچنے والے تھے۔ دین محمد، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تم اپنے کام کی رفتار بڑھا دو۔ ہم تیز رفتاری سے اپنا کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور مزید 1 گھنٹے کی عرق ریزی کے بعد ہم اس راستے پر نکل آئے جس پر وہ سنگین واردات ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ ہم ایک نئے مقام پر کھڑے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ مقام جائے وقوع سے کافی فاصلے پر مغربی حصے میں تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اسے سرمائی بادلوں سے ڈھکا ہوا پایا۔ حالانکہ جب صبح ہم تھانے سے روانہ ہوئے تھے تو بالکل صاف شفاف آسمان تھا۔ ہماری جنگل نوردی کے دوران ہی آسمان کا مزاج بدلا تھا۔ میں نے کھوجی کو زمین کے ساتھ مصروف پایا تو اس کے قریب پہنچ گیا۔ موسم کے تیور تم دیکھ چکے ہو دین محمد، جو بھی کرنا ہے جلدی جلدی کر لو ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ ابھی ہمیں واپس متروک کنویں کی طرف بھی جانا ہے۔ جناب، میں نے 5 گھوڑوں کے سموں کا کھرا نکال لیا ہے۔ وہ لوگ اسی راستے پر چلتے ہوئے مغرب کی طرف گئے ہیں۔ آپ کا حکم ہو تو میں آگے بڑھوں؟ دین محمد کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ مغرب کی جانب چک 32 واقع تھا۔ مغوی دلہن رافعہ عرف رانی کا تعلق اسی چک سے تھا۔ میرے چونکنے کا سبب رانی نہیں بلکہ بشارت اینڈ کمپنی تھا۔ رانی کا ماموں الیاس اور اس کا بیٹا بشارت اسی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ مشکوک افراد کی فہرست میں ٹاپ پر تھے۔ میں برق رفتاری سے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مقتول عارف کے باپ خدا بخش کا کہا ہوا ایک ایک لفظ میرے ذہن میں تازہ تھا۔ اس کے بیان کے مطابق رانی کی ماں خدیجہ اپنی بیٹی کی شادی بھائی الیاس کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی۔ الیاس کا بیٹا بشارت بھی رانی کو چاہتا تھا، لیکن رانی کا باپ اللہ بخش اپنے سالے اور اس کے بیٹے کو سخت ناپسند کرتا تھا، لہٰذا اس نے بیوی کی 1000 مخالفت کے باوجود بھی بیٹی کی شادی چھوٹے بھائی کے بیٹے عارف سے کر دی۔
جس کے نتیجے میں بشارت اور الیاس وغیرہ نے اس شادی کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ڈاکوؤں کے قدموں کے آثار چک 32 کی جانب بڑھنے لگے تو میرا ذہن لامحالہ منفی زاویے پر الیاس اور اس کے بیٹے بشارت کے بارے میں سوچنے لگا۔ نیک کام میں تاخیر مناسب نہیں دین محمد، بسم اللہ کرو۔ میری بات ختم ہوئی تھی کہ آسمان کے آنسو نکل آئے، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ لو جی، ہو گیا کام، کھوجی نے مایوسی سے کہا۔ دین محمد، دل ہارنے کی ضرورت نہیں، تم آگے بڑھتے رہو، مجھے لگتا ہے جلد ہی یہ بوندا باندی رک جائے گی۔ آسمان شاید میری آواز پر کان لگائے بیٹھا تھا۔ ادھر میں نے بات پوری کی، ادھر بارش کی رفتار میں اضافہ ہو گیا، اب باقاعدہ میंہ برس رہا تھا۔ ملک صاحب، ڈاکوؤں کا کھرا تو سمجھیں گیا ہاتھ سے، اب ہمیں خود کو بھیگنے سے بچانا ہوگا۔ اگر یہ پالا میری بوڑھی ہڈیوں میں اتر گیا تو بڑی آفت مچائے گا۔ دین محمد، تم عمر کے لحاظ سے لاکھ بڈھے سہی، لیکن تمہاری ہڈیاں ہم جوانوں سے زیادہ برداشت کی مالک ہیں۔ یہ ہلکی پھلکی بارش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس وقت بارش کے خلاف سب سے محفوظ پناہگاہ یہ گھنا جنگل ہے، آؤ اس طرف چلتے ہیں۔ جلد ہی ہم ایک ایسے مقام تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں 3 درختوں کے بالائی حصے آپس میں جڑے ہوئے تھے، ان کی چوٹیاں باہم پیوست ہو کر ایک بلند و بالا چھتری کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ پتے دار گھنی شاخوں میں سے چھن کر بارش کا پانی نیچے تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ بس جی، خدا کی قدرت ہے۔ دین محمد، تمہیں اس ہنگامی پناہگاہ میں خدا کی کون سی قدرت نظر آئی؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ جناب، خدا ہر جگہ موجود ہے، اس لیے اس کی قدرت بھی ہر جگہ موجود ہے۔ ویسے میں اس وقت اس نیلی اور ہری چھتری کی بات کر رہا تھا۔ نیلی اور ہری چھتری؟ ادھر باہر راہ گزر پر نیلی چھتری ہمیں بھگونے پر تلی ہوئی تھی، اور یہاں ہری چھتری نے ہمیں بھیگنے سے محفوظ کر دیا۔ اندر بھی خدا کی قدرت، باہر بھی اسی کی قدرت۔ میں پلک جھپکتے میں سمجھ گیا۔ بعض اوقات ایک سیدھا سادہ ان پڑھ شخص بھی اتنی گہری بات کر جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں اپنے ذہنوں میں اتارے ہوئے بھی اش اش کر اٹھتے ہیں۔ ہم نے گھنے جنگل کے اس جھنڈ میں بمشکل 20-25 منٹ گزارے ہوں گے کہ بارش تھم گئی۔ چلو باہر نکل کر راستے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہاں جناب، اب تو راستے کا جائزہ ہی لیا جا سکتا ہے، یہ بیچارہ کہیں نہیں جاتا۔ حالانکہ ازل سے انسان کہتا چلا آ رہا ہے اور ابد تک کہتا رہے گا کہ فلاں راستہ فلاں جگہ جاتا ہے۔ ان اللہ کے بندوں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بھائی، راستہ تو اپنی جگہ رہتا ہے، لیکن اس پر سفر کرنے والا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جیسے یہ ڈاکو اور ان کے گھوڑوں کے سموں کے نشان۔ دین محمد کی تجربہ کاری نے ڈھکے چھپے انداز میں مجھے باور کرا دیا کہ ہم ڈاکوؤں کے کھرے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ بہت برا ہوا، خدا کو یہی منظور تھا۔ جناب، تمہارا کیا خیال ہے؟ ادھر متروک کنویں کی جانب جانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے یقین ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرف کنویں سے آگے کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس بارش کے بعد ادھر کسی کا کھرا نکالنا ممکن نہیں رہا، لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ دین محمد ایک وزنی اور معقول بات کر رہا تھا۔ متروک کنویں سے آگے کا علاقہ میں نے بھی دیکھا تھا۔ لہلہاتے سرسبز کھیتوں کے بیچ میں سے ایک تنگ سا کچا راستہ شام کوٹ کی طرف جاتا تھا، اور اس بارش کے بعد وہاں ڈاکوؤں کا کھرا یقیناً ختم ہو چکا تھا۔ لمحاتی سوچ بچار کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا کہ ہمیں واپسی کا رخ کرنا چاہیے۔ میرے حکم پر قدیر اور دین محمد نے اپنے گھوڑے موڑ لیے اور ہم تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔